सलामती है उन आँखों पे जो हिदायत पे नज़रें जमाए बैठी हैं, सलामती है उन कानों पे जो ज़िक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं, सलामती है उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदीद। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो वाहदुल्ला शरीक है, न कोई सानी न कोई हमसर। दुरूद लामहदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर। अज़ीज़ जान मन, आमद रमज़ान है, आमद पयाम सुबहान है, आमद तवज्जो शऊर व इरफ़ान है। और क्या ही खूबसूरत कि ये इरफ़ान रमज़ान है अगर हमें हासिल हो जाए तो। इस्तक़बाल कैसे करें रमज़ानुल करीम का, क्या आदाब हैं। जब कोई मेहमान आ रहा होता है तो घर में सजावट भी होती है, सफाई भी होती है, पाकीज़गी भी होती है, एहतमाम भी होता है, इनेकाद भी होता है, और सबसे बढ़कर उसके आने की खुशी में वो सुरूर भी होता है कि क्या करें, दिल बिछा दें। तो यूँ समझ लीजिए कि एक मेहमान आ रहा है और उसके आमद के लिए आज एक ट्रेनिंग कोर्स है। उलमा के दरमियान आपसे बहुत कुछ है जो आप सीखेंगे और मुझे यकीन है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन भी होगा। मैं आमद रमज़ान से पहले और इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए उलमा हज़रात की आमद का शुक्रगुज़ार हूँ। मैं खुश आमदीद कहना चाहता हूँ मारूफ़ और मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती फ़ज़ल सुभान साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। रूह रवां भी हैं अल असर अकेडमी के और इस वक्त बहुत अच्छे तरीके से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मैं आज के दूसरे मेहमान को खुश आमदीद करना चाहता हूँ। इस्लामाबाद से खुसूसी तौर से तशरीफ़ लेकर आए हैं और आमद रमज़ान के सिलसिले में फ़िक़्ह, शऊर और आगाही को हम तक पहुँचाएँगे। मैं खुश आमदीद करना चाहता हूँ अल्लामा अमीन शहीदी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं आज के तीसरे मेहमान को भी अपने साथ जोड़े रखूँगा। मुझे यकीन है कि बहुत कुछ ऐसा है जो हमें इल्म, इरफान और आगाही से मिलेगा। अहादीस, सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर उससे ज़्यादा कुछ है ही कुछ नहीं हमारे पास। ये कुछ अगर मिल जाए तो काफ़ी है। मैं खुश आमदीद कहना चाहता हूँ और साथ साथ आपको बताता रहूँ कि हमारे साथ मुफ्ती इब्राहिम कादरी साहब भी तशरीफ़ फरमा होंगे। मैं उनसे भी दो बदो गुफ्तगू करता रहूँगा इंशाअल्लाह। सबसे पहला सवाल जो हमें हमेशा रवायती तौर से पूछ लेना चाहिए क्योंकि ये बुनियाद बनता है, मुफ्ती फ़ज़ल सुभान साहब, आमद रमज़ानुल करीम है, क्या वो बुनियादी चीज़ें हैं जिनको हमें फर्स्ट लाजमी फेसिस में जहन में रखना चाहिए और उसका इस्तक़बाल करना चाहिए? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सबसे बुनियादी बात यह है कि रमज़ान अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ मेहमान है। इसी रमज़ान को शहरुल कुरान भी कहा जाता है जी। रमज़ान की फ़जीलत भी कुरान करीम की वजह से है। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान। जितना मेहमान बड़ा होता है उसको प्रोटोकॉल भी उस लेवल का दिया जाना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफ़ा, कि जो अल्लाह पर, यौम आखिरत पर ईमान रखता है वो अपने मेहमान का इकराम करे। ये रमज़ान और कुरान दो निस्बतें वो हैं कि इंसान को मिल जाए तो उसको फलाह दारे नसीब हो जाए। भाई कमाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन रमज़ान भी सिफारिश करेगा, कुरान भी सिफारिश करेगा और इन दोनों की सिफारिश को कबूल किया जाएगा। सुभान अल्लाह। तो जिन मेहमानों की सिफारिश की वजह से हमें उक़बा की नेमतें मिल रही हैं जी, हम जहन्नम से निजात पा रहे हैं, उनका इस्तिक़बाल भी हमें उस अंदाज से करना चाहिए। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजब का चांद देखकर हाथ उठाकर दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। अल्लाह रजब और शाबान में बरकत दे और हमें रमज़ान तक पहुंचा। सहाबा को जमा करके आपने खुतबा इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीम, तुम पर एक ऐसा महीना साया फगन हो रहा है, शहरुन मुबारक, बरकत वाला है, जिसमें नफिल पर फर्ज का सवाब, एक फर्ज पर 70 फर्जों का सवाब, जन्नत के दरवाजे खुल रहे हैं, जहन्नम के दरवाजों को बंद किया जा रहा है और सरकश और मरदतुल जिन शयातीन को कैद में और जंजीरों में जकड़कर बंद किया जा रहा है। एक फिजा है, नूरानियत है, रूहानियत है, मुअत्तर है। उस महीने की बरकत से
اللہ ہر رات میں اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے کہ جتنے قبیلہ کلب کی بکری اور بھیڑ کے بدن پر بال ہے، جس طرح ان بالوں کو گننا ممکن نہیں ہے، اتنا اللہ ہر دن ہر رات میں آزاد کر رہے ہیں۔ اکابر اور صحابہ کے بارے میں یوں لکھا کہ 6 مہینے پہلے سے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے، اللہ اس مہینے تک ہمیں زندہ رکھ، اور رمضان کو روحانیت نورانیت سے گزارنے کے بعد 6 مہینے تک روتے رہتے کہ عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، پھر یہ سعادتیں اور گھڑیاں نصیب ہو کہ نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر یہ سعادتیں اور گھڑیاں نصیب ہوں کہ نہ ہو۔ مفتی ابراہیم قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، میں آپ کو سلام کہنا چاہتا ہوں اور آمد رمضان کے حوالے سے استقبال رمضان کے آداب بھی سیکھنا اور سننا سمجھنا چاہتا ہوں۔ اہلاً و سہلاً مرحبا تو کہہ رہا ہوں میں رمضان کو، مگر اس کے علاوہ رمضان الکریم کے لیے کیا وہ آداب ہیں جو ہم اختیار کریں کہ اچھا استقبال ہو سکے؟ جی بہت بہت شکریہ، بہت بہت مہربانی۔ ہاں، ماہ مبارک رمضان سال کے تمام مہینوں کا سردار ہے، اور اللہ رب العزت نے جو اس مہینے کو عزت بخشی ہے وہ شرف اور عزت کسی اور مہینے کے حصے میں نہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ اور اتنا کافی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماہ رمضان ابھی داخل نہیں ہوا اور ماہ شعبان اختتام کو پہنچا تو آپ نے لوگوں میں خطبہ ارشاد فرمایا، جیسے میں ابھی سن رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ اے لوگو تم میں ایک عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہونے کو ہے جی، اور یہ برکت والا مہینہ ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ نے ایک ایسی رات پنہا رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کا جو روزہ ہے تو اس کا جو روزہ ہے وہ فرض ہے، اور اس رات میں جاگنا یہ ایسے ہے کہ جیسے کسی نے 70 فرض ادا کیے ہوں، اور اس میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، یہ خیر خواہی کا مہینہ ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ مومن کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں ہر روزے دار جتنا خرچہ کرتا ہے پورے مہینے میں ایسی عیاشی اور ایسی عیش و عشرت کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ مسجدیں آباد ہیں، لوگوں کے گھروں میں انواع و اقسام کی چیزیں آ رہی ہیں، اور دسترخوان پر انواع و اقسام کی وہ نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں اور کھاتے ہیں جو 11 مہینوں میں ہمیں کہیں نصیب نہیں ہوتی۔ تو یہ فرمایا کہ یہ اس میں اللہ تعالیٰ مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے، فقیر کا رزق بھی بڑھا دیتا ہے اور امیر کا رزق بھی بڑھا دیتا ہے۔ اور یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ یہ ماہ مبارک ایسا ہے کہ جس میں کسی روزے دار کو اگر افطار کرایا جائے تو فرمایا اس کے گناہوں کی مغفرت کی جاتی ہے، اور جہنم سے اس کی گردن کو آزاد کیا جاتا ہے، اور جس کو افطار کرایا جتنا ثواب اس روزے دار کو ملتا ہے اتنا ہی ثواب اس افطار کرانے والے کو ملے گا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ ہم میں سے کس کو طاقت ہے کہ وہ کسی روزے دار کو افطار کرائے؟ ہم میں تو ہر کسی کو طاقت نہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اجر و ثواب جو ہے وہ ہر ایک کو ملے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ والا ثواب۔ کون سا ثواب؟ کہ روزے دار کو اس کے روزے کا ثواب ملے اور افطار کرنے والے کو بھی اس کا ثواب ملے۔ فرمایا یہ ثواب اس صورت میں بھی حاصل ہوگا کہ جس کسی نے ایک گھونٹ دودھ کا کسی کو پلا دیا ہو، ایک کھجور کا دانہ کسی کو کھلا دیا ہو، تھوڑا سا پانی پلا دیا ہو، معمولی سی درجے کا جو افطار ہے اس پر ثواب ملے گا۔ اور اگر پیٹ بھر کر اگر اس نے کسی کو کھلایا پلایا تو فرمایا وہ کل حوض کوثر پر مجھ سے وہ چھلکتا ہوا جام
میں اسے پلاؤں گا کیا کہ بات وہ ہے۔ دخول جنت تک کبھی پیاسا نہیں بھائی ہوگا۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، اس سے زیادہ کون سیراب کر سکتا ہے؟ یہ تو کمال ہو گیا۔ رمضان الکریم ہمارے لیے اخروی نعمتیں بھی لے کر آ رہا ہے، دنیاوی نعمتیں بھی لے کر آ رہا ہے، اور اس کا ہر لحظہ ہر ساتھ توشہ آخرت بھی بن رہا ہے اور دنیا میں بھی نعمتوں کا سبب بن رہا ہے۔ یقینی طور سے یہ خوشی دو طرفہ ہے اور دگنا ہے، اور پھر اس سے زیادہ کہیں ہے۔ اب چونکہ استقبال رمضان الکریم کی بات ہو رہی ہے تو ہم جتنا بھی اچھا استقبال کر رہے ہیں علامہ امین شہیدی صاحب، مگر ہم تو ناچیز فقیر ہیں۔ یہ بتائیے نا کہ سرکار ختمی مرتبہ آپ پہ ہمارا درود و سلام اور آپ کے اہل بیت کس طرح سے استقبال کرتے تھے رمضان الکریم کا؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ دیکھیے، رمضان المبارک سال کے 12 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے، سبحان اللہ۔ اور اس مہینے کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو شہر اللہ کہا گیا ہے۔ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ کیا باقی مہینے اللہ کے نہیں ہیں؟ وہ بھی اللہ کے ہیں، لیکن اس مہینے کی ایک خاص نسبت ہے، اور وہ نسبت یہ ہے کہ اللہ اپنے ان بندوں کو جن کے لیے سال کے 350 دن 345 دن اس نے ہر چیز حلال کر رکھی تھی، جی، کھاؤ پیو حلال سے، جیسے چاہو ویسے زندگی گزارو، اس ایک مہینے میں ان کو بھوک پیاس اور اس کی شدت میں مبتلا کر کے مادیت سے اٹھا کر ان کی روح کو پروان چڑھا کر روح کی تقویت کا باعث بن کر ان کو اپنے قریب قرب میں بلانا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سال کے باقی 11 مہینے آپ تن پروری کرتے ہیں، اپنے بدن کو خوراک دیتے ہیں۔ جی، یہ مہینہ وہ ہے جس میں اپنی روح کو خوراک دیتے ہیں، صحیح۔ اور روح کی خوراک کے اس مہینے کو اللہ نے اپنا مہینہ کہہ کر آپ کو اپنے گھر دعوت دی ہے۔ ظرف کے لحاظ سے یہ زمانہ جو ہے، یعنی یہ ایک مہینہ اللہ کی مہمانی کا مہینہ ہے، سبحان اور جو بھی روزے دار ہیں وہ اللہ کے مہمان ہیں۔ صحیح۔ جب کسی شخص کو آپ اپنے گھر مہمانی کے لیے بلاتے ہیں جی، تو آپ وہاں پر سادہ پانی نہیں رکھتے، واہ، آپ وہاں پر اس کے لیے کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں رکھتے، دال پر اس کو ترخاتے نہیں ہیں، کرتے، ٹھیک۔ بلکہ آپ اپنی استطاعت اور اپنی ظرفیت کے مطابق جتنا بہتر سے بہتر ہو سکے اپنے اس مہمان کے اکرام اور اس کی عزت افزائی میں اپنی تمام توانائی لگاتے ہیں، آپ کی عام عرف کی زندگی میں، اور یہ چیز اللہ کو پسند ہے۔ صحیح۔ تو جو چیز وہ اپنے بندوں کے لیے پسند کرتا ہے کہ وہ اب اس کے بندوں کے ساتھ ایسا کریں، وہ خود جب اپنے بندوں کو اپنے گھر اس ظرف زمان میں مہمانی کے لیے بلاتا ہے تو وہ کیا دے گا اور اس کو کیا دینا چاہیے؟ جی، اس کے پاس جو بہترین نعمت ہے ایک انسان کے لیے، وہ اس انسان کی مغفرت ہے، صحیح۔ اس انسان کے باطن کی طہارت اور پاکیزگی ہے، اس کی روح کی صفائی اور ستھرائی ہے، اس کو مادیات کی غلاظتوں سے پاک کر کے عروج کی طرف بلا کر اس کو پرواز کے لیے پر عطا کر کے اس کو انسانی اقدار اور ویلیوز کے حوالے سے اس مقام تک پہنچانا ہے کہ باقی تمام مخلوقات اس کو دیکھ کر اش کر اٹھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی مخلوق پیدا کی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے لیے اللہ نے جس زمانے کا انتخاب کیا ہے وہ زمانہ ہے رمضان المبارک۔ اللہ، لہٰذا رمضان المبارک کو شہر اللہ کے اعتبار سے، اللہ کی میزبانی کے اعتبار سے اور بندوں کے مہمان ہونے کے اعتبار سے آپ جب دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے پھر اولیاء اللہ ان راتوں میں اور ان ایام میں کس طرح کا رویہ اختیار جی، کیا یہ میں کرتے جاننا تھے۔ چاہتا ہوں کہ سیرت مصطفیٰ جب کیا ہے؟ آپ خود نبی کریم کی زندگی دیکھتے ہیں تو نبی کریم کی زندگی اس مہینے کی راتوں میں بھی اور ایام میں بھی دوسرے ایام اور دوسری راتوں کی نسبت بالکل مختلف ہوتی تھی۔ اچھا، نبی کریم کے جو اہل البیت ہیں ان کی زندگی بھی نبی کریم کی تأسی اور ان کی پیروی میں اسی رنگ میں رنگ جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ میں جاننا چاہتا ہوں، میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں، چونکہ وقت ہے ایک وقفے کا، ایک مختصر سے وقفہ لے رہا ہوں، لوٹ کر آؤں گا تو پھر یہ دیکھوں گا کہ آمد اور استقبال رمضان الکریم میں سیرت مصطفیٰ کیا کہتی ہے، انداز کیا ہے، خد و خال کیا ہے، اہتمام کیا ہے۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔
خوش آمدید. اس وقت استقبال رمضان زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ ساعتیں بہت قریب ہیں. دیکھیں کوئی کتنی خوش نصیبی والا ہے جس کو یہ زندگی عطا ہوئی ہے. خود میں حدیث کا ایک مفہوم پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کتنی زیادہ خوش قسمتی ہے اس کی جس کو اچھی بڑی عمر ملی ہے اور اس نے اچھے کام کیے ہیں, اور کتنا بد نصیب ہے نا وہ جس کو عمر جو ملی ہے اچھی خاصی اس میں اس نے برے کام ہی کیے ہیں, تو ایسی عمریں بیکار ہو جاتی ہیں. تو یہ وقت ہے عمر کا تسلسل میں اس لیے لے کر آیا کہ اگر آپ کی زندگی میں رمضان الکریم کی آمد ہو گئی ہے تو لوگ صحابہ کرام بقول علماء کرام کے تمنا کیا کرتے ہیں اس ماہ سے ملاقات کی. تو اب آپ کے سامنے آ گیا ہے وہ مہمان مولانا فضل سبحان صاحب. اب چونکہ ہم ایک فیس میں جا رہے ہیں, رمضان الکریم عام طور سے دیگر مہینوں میں اور رمضان الکریم میں کوئی فرق ہونا چاہیے ہماری ریگولر روٹین میں؟ نسبت رمضان پر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے حروف آب زر سے لکھنے کے قابل. اللہ اکبر, بتائیے. فرمایا کہ رمضان کی دیگر مہینوں سے نسبت وہ ہے جو یوسف علیہ السلام کو اپنے 11 بھائیوں اللہ اکبر, سبحان اللہ. رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. سبحان اللہ. دوسری نسبت فرمائی کہ رمضان المبارک سیکوینس کے اعتبار سے 9واں مہینہ ہے. بچہ ماں کے پیٹ میں مکمل ہوا 9ویں مہینے میں. انسان رمضان المبارک میں روحانیت اور نورانیت کو حاصل کرتے ہوئے ملکوتی صفات کو اپنے اوپر غالب کرتے ہوئے یہ دنیا کے پیٹ سے مکمل ہو کر نکلے گا. اس رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ رمضان رمز سے ہیں. رمز جلانے کو کہا جاتا ہے. اللہ کی رحمت اولہ رحمہ اوسطہ مغفرہ آخرہ عتق من النار. پہلا عشرہ رحمت کا, درمیان والا عشرہ مغفرت کا, آخری عشرہ آگ سے خلاصی کا. انسان کے گناہ جل جاتے ہیں, گناہ دھل جاتے ہیں, گناہ مٹ جاتے ہیں. یہ بالکل سفید ہو کر یہ چمکتا ہوا, اجلا ہوا, دھلا ہوا, نکھرا ہوا, صاف ستھرا دل لے کر جب جائے گا. فرمایا اللہ کریم رمضان میں وفات پانے والوں کو عذاب بھی نہیں دیتے. تو یہ رمضان المبارک کی ان نسبتوں کو اگر ہم ملحوظ نظر رکھیں گے تو پھر راتوں کی نیندیں اڑ جائے گی, پھر دن کا چین اور سکون ڈسٹرب ہو جائے گا. اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض اولیاء کے بارے میں آتا ہے رمضان المبارک میں 63 قرآن 63 قرآن پڑھا کرتے تھے, ایک دن میں, ایک رات میں, اور 3 قرآن تراویح میں. یہ وہ لوگ تھے جب رات کو تراویح شروع کرتے, تراویح ختم ہوتی تو سحری کا وقت شروع ہو جاتا. اور اس دن بھر روزے رکھنے کی حالت میں صحابہ بدر میں بھی اترے ہیں, جہاد بھی کیا ہے, اور صحابہ نے قربانیاں دی ہیں. تو رمضان المبارک کے اس ایک مہینے کو اگر ہم اللہ کا مہینہ سمجھ کر اپنی روٹین کو تھوڑا سا چینج کر کے, بدقسمتی یہ ہے اس کو ہم سیزن سمجھتے ہیں, کپڑے کا, جوتے کا, پیسے کا, فروٹ کا. یہ سیزن نہیں ہے, لیکن نیکیوں کا سیزن ہے, اعمال کا سیزن ہے. اس میں تبدیلی کر کے ہم دیکھیں اللہ کی رحمت کیسے متوجہ. جو بزرگوں کی باتیں بتائی ہیں شرم آ رہی ہے خود اپنی نگاہوں میں. اگر اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں تھے تو وہ آبا وہ تمہاری مگر تم کیا ہو. اب مفتی ابراہیم قادری صاحب جن کی گفتگو ہو رہی ہے میں تو حیران ہوں. صبح کے وقت ایک قرآن, رات کے وقت ایک قرآن, عبادتوں میں یہ زہد اور یہ تقویٰ. اچھا یہاں پہ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے سوال بھی پوچھنا چاہتا ہوں. بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں رمضان الکریم کا شروع ہو گیا دن اور اس کے بعد رمضان نشریات, عرفان رمضان, لوگ سوال کرتے ہیں کیا ایک دن میں قرآن پڑھ دینا صحیح ہے, دن میں 2 مرتبہ, یا اس تعداد کے ساتھ, اس سپیڈ کے ساتھ یہ مناسب ہے, یا اس کا کوئی فیز بھی ہے کہ جی 3 دن میں ایک دفعہ پڑھیں یا پورا پڑھیں تو 3 دن ہو. ایسا ذرا روشنی ڈالیے گا تاکہ ہماری عبادتیں اور استحکام کے ساتھ پیش ہوں. قرآن کریم ویسے تو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 10 دنوں میں ختم ہونا چاہیے. اچھا. اور اگر کسی شخص میں طاقت سے زیادہ ہے تو زیادہ. اصل میں جن بزرگوں سے قرآن مجید ماہ مبارک رمضان میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں پڑھنا منقول ہے, میری دانست میں باقی 11 مہینوں میں اس قدر کثرت کے ساتھ قرآن مجید کے روزانہ ایک قرآن مجید پڑھا جائے بہت کم منقول ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان سے قرآن کریم کی مناسبت بہت زیادہ ہے.
اور قرآن کریم چنانچہ دیکھیے قرآن کریم میں تعارف کرایا گیا شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا. جی یہ جو ماہ مبارک رمضان ہے اس کا اور قرآن کریم کا جو بہت گہرا تعلق ہے جی اور رمضان کا مہینہ اس کے نزول کا ظرف ہے اور زمانہ ہے. ٹھیک ٹھیک. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اچھا قرآن کریم پڑھنے والا کون ہوگا؟ بے شک. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر ماہ مبارک رمضان میں حضرت جبریل علیہ السلام سے قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن کریم سناتے تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم سنایا کرتے تھے. سبحان اللہ. یہاں تک کہ جب آپ کی ظاہر حیات کا آخری رمضان آیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 2 دفعہ آپ کو قرآن مجید سنایا. جی تو آپ نے اپنے گھر والوں کو فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے قرآن مجید 2 بار سنایا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ یہ رمضان میری زندگی کا آخری رمضان ہے. اللہ اکبر. ماہ مبارک رمضان سے قرآن کریم کا تعلق بہت زیادہ گہرا ہے. اس لیے ہمارے جو بزرگ ہیں وہ ماہ مبارک رمضان میں جیسے اور عبادتوں میں کثرت کیا کرتے تھے جی قرآن کریم کی تلاوت میں بھی ایسی کثرت کیا کرتے تھے. کثرت کیا کرتے ابھی میں سن رہا تھا ایک بزرگ کے بارے میں، غالباً وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، کہ جو دن میں ایک ختم کیا کرتے تھے، ایک امام رات کو شافعی. ختم کیا کرتے تھے، ایک وہ ایک تراویح میں ختم کیا کرتے تھے. یوں کل ملائیے تو کتنے قرآن مجید بنتے ہیں؟ 61 قرآن مجید. اللہ اکبر. ایک دن میں، ایک رات میں، ایک تراویح میں. لیکن اس سے آگے پیچھے ان کا اس طرح سے کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت منقول نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ قرآن کریم کا ماہ مبارک رمضان سے بہت زیادہ گہرا ربط ہے. اس لیے قرآن کریم اس مہینے میں جس قدر پڑھا جائے کم ہے. جی جتنا پڑھا جائے اتنا کم ہے یقینی طور سے. علامہ صاحب عمل کا موقع کب آئے گا؟ یہ سوال عام طور سے ربط کا ہے. اور پھر پچھلا سوال میرا باقی ہے اہل بیت الزام اور صحابہ کرام اور صلات مآب کا طریقہ استقبال رمضان کا. دیکھیے یہ جو رمضان المبارک کی راتیں ہیں ان میں بچھونا نہیں ہوتا تھا، بستر نہیں ہوتا تھا. اچھا. ٹھیک ہے، آرام کا وقت کم سے کم لگایا جاتا تھا اپنے آرام پر. زیادہ سے زیادہ وقت عبادت اور عبودیت اور بندگی پر صرف ہوتا تھا. نبی کریم کی اپنی سیرت میں بھی اور اہل البیت اور نبی کریم کے سائے میں پروان چڑھنے والے صحابہ کرام کی زندگی میں بھی یہ نظر آتا ہے کہ زیادہ وقت عبادت اور عبادت میں بھی تفکر، تدبر. اللہ اکبر. چونکہ یہ جو تفکر اور تدبر ہے یہ آپ کو تقلیدی ذہن سے نجات دلا کر آپ کو معرفت کی بلندیوں تک پہنچاتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ جہاں پر سوچ نہیں ہوتی، جہاں پر ادراک نہیں ہوتا، دیکھا دیکھی آپ ایک کام انجام دیتے ہیں، اگرچہ اس کی آپ مذمت نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ وہ خود ایک زینہ ہے، ذریعہ ہے معرفت تک پہنچنے کا، لیکن وہ ہدف نہیں ہے. کیا بات. وہ رستہ ہے. آپ بچوں کے بارے میں کہا گیا نا کہ آپ بچوں کو مسجدوں میں لے کے جائیں تاکہ وہ مسجدوں میں جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کر سیکھیں. تو یہ اگرچہ ابتدائی تربیت کے لحاظ سے اہم ہے، لیکن آخر تک اس بچے کو بچہ ہی نہیں بنے رہنا، اس نے بڑے ہونا ہے. بڑا ہونے کے لیے پھر تفکر چاہیے، تدبر چاہیے، سوچ چاہیے، غور و فکر چاہیے. تو اس لیے کہا گیا کہ ایک مسلمان اور ایک مومن اگر ایک لمحے کے لیے سوچتا ہے دین کے بارے میں، خدا کے بارے میں، معرفت خدا کے بارے میں، تو اس کی یہ سوچ نہ سوچنے والوں کے 70 سال کی عبادتوں پر برتری رکھتی ہے. اللہ اکبر. تفکر ساعت افضل من عبادت 70 سنہ، یہ حدیث ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تفکر جو آپ کو اللہ تک پہنچائے، وہ تفکر جو آپ کو اللہ سے جوڑے، اس مقام تک آپ کے لیے رستے کھولے، وہ تفکر بہترین عبادت ہے. عبادت بغیر تفکر کے ممکن نہیں ہے. تو اس لیے جب آپ نبی کریم کی اپنی اس سیرت میں دیکھتے ہیں، اہل البیت کی سیرت میں دیکھتے ہیں، یا خود صحابہ کرام کی، تو وہاں پر آپ کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں. مثلا حضرت زید کے حوالے سے روایت ہے کہ فجر کے موقع پر، نماز کے موقع پر، نماز کے بعد نبی کریم تھوڑی دیر کے لیے گفتگو فرمایا کرتے تھے. آپ نے دیکھا سامنے صحابہ کے درمیان مجمع میں زید تشریف فرما ہے، لیکن ان کی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں.
پوچھا کہ کیف اصبحت یا زید، تم نے کیسے رات بسر کی؟ فرمایا کہ اصبحت موقنن، موقنن یعنی یقین کے عالم میں نے رات بسر کی۔ تو فرمایا کہ لکل شیء علامۃ ما علامۃ یقینک، ہر چیز کی کوئی علامت ہوتی ہے، تمہارے یقین کی علامت کیا ہے کہ تم نے یقین کے عالم میں رات بسر کی؟ تو انہوں نے کہا میں سوچتا تھا، تدبر کرتا تھا، تفکر کرتا تھا، آیات الہی کو سامنے رکھتا تھا اور ان پر غور و فکر کرتا تھا، اور اس کے نتیجے میں جب عذاب کی آیات آتی تھیں تو اہل عذاب کو دیکھتا تھا، نعمتوں کی آیات آتی تھیں تو اہل نعمت کو دیکھتا تھا، تو اس طرح سے اہل جنت کو بھی میں نے دیکھا اور اہل جہنم کو بھی دیکھا۔ اور یہ روایت جو ہے شیعہ سنی دونوں منابع میں موجود ہے، کسی ایک فریق کی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے یہاں تک دیکھا کہ ابھی اگر آپ پوچھیں تو میں بتا سکتا ہوں کہ اس وقت مسجد میں بھی جو لوگ بیٹھے ہیں ان میں کون جہنم میں ہے اور کون جنت میں ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ مولانا رومی نے جی مثنوی میں اس حدیث کو اپنے کلام میں ڈھال کر جب یہاں تک پہنچایا تو مولانا رومی کہتے ہیں لب گزیدش مصطفیٰ، یعنی کہ بس نبی کریم نے اپنے ہونٹ اپنے مبارک دانتوں کے درمیان لیے اور فرمایا بس اس سے آگے نہ بڑھو، چونکہ یہ اسرار اور رموز ہیں۔ تو اس مقام تک نبی کریم، آپ کے پرورش یافتہ صحابہ، آپ کی اہل البیت، وہ ہستیاں اس طرح سے پہنچی ہیں۔ لہٰذا عبادت اور عبودیت، قرآن کا پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اس عبادت کے ساتھ ساتھ تفکر اور تدبر جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ فکر ہونی چاہیے، تدبر ہونا چاہیے، اور اس کو یہی تو وجہ ہے پڑھنے کی کہ آپ کے اندر افکار پیدا ہوں، پھر آپ خودی کے بارے میں سوچیں، خدا کے بارے میں سوچیں۔ ایک مختصر سا وقفہ لوٹ کر آئیں گے اور کیا کیا چیزیں ہیں جو خوبصورت عناصر ہیں استقبال رمضان کے لیے، رمضان الکریم۔ لوٹ کر آئیں گے تو گفتگو ہوگی۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ خوش آمدید الف لام میم کے ناظرین عزیز و جانمن، میں اب تک اس سحر سے باہر نہیں آیا ہوں۔ علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ حضرت زید پہ ہمارا سلام ہو، آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ رات کیسے گزاری ہے، کیا افکار تھے، کیا تدبر تھا، تو پھر یہ کون لوگ ہیں نا، ذرا غور کیجئے۔ ہم تو پوچھتے ہیں عام طور سے کہ دن کیسا گزرا، سفر کیسا گزرا، مگر راتیں بھی جن کی اچھی ہوں، زہد و تقویٰ سے لبریز ہوں، تر ہوں، اس کو مومن کہتے ہیں۔ یہ ہیں صحابہ کرام کی جماعت اور یہ ہے استاد، جس طرح سکھایا جا رہا ہے۔ اب میں علامہ صاحب سے پوچھ چکا ہوں، مولانا صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ راتوں پہ کام کرنا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں دن تو روزے میں گزر جائے گا جیسا بھی ہے، اسکول، آفس، پڑھائی، راتوں کو کیسے خوبصورت بنایا رمضان الکریم کی؟ سورہ فرقان 19واں پارہ ہے، وعباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ جی عباد جمع ہے عابد کی بھی، عبد کی بھی۔ جی عابد اور عبد میں فرق ہے۔ جب بات تفقہ، تدبر کی آتی ہے تو عابد وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ نے کہا یہ کر گزرا، صحیح، اور عبد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی مرضی تھی یہ اس پہ راضی ہو گیا۔ یعنی تیری جدا پسند، میری جدا پسند، تجھے خودی پسند، مجھے خدا پسند۔ جی بلندیوں کا سفر راتوں میں طے ہوا۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، اسرا کا مطلب ہی رات کو لے کر چلنا، اور عبد بھی آ گیا، اور پھر لیلن بھی کہا۔ تو فرمایا کہ اگر تم بلندی کا سفر چاہتے ہو، یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ لوگ ساری رات اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام میں گزار دیتے ہیں۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو بستر لپیٹ کر کہتے یہ سونے کی راتیں نہیں ہیں، ایقظ اہلہ واحیا لیلہ، گھر والوں کو جگاتے اور راتوں کو عبادت سے زندہ کرتے، اپنی کمر کو عبادت کے لیے کس لیا کرتے تھے۔ کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، عام لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ والے رات کو کم سوتے ہیں، لیکن کانو افعال ناقصہ، کمی، قلیلاً عربی میں کمی، تنوین برائے تقلیل کمی، من تبعیضیہ کمی، اللیل النہار کے مقابلے میں کمی، یہجعون کا مطلب جسٹ اونگنا۔ اللہ والے رات کو بہت کم، بہت کم،
بہت کم سوتے ہیں، ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دلبر میں، ہماری نیندیں محو خیال یار ہو جانا۔ آپ نے صحابہ کے رمضان کے بارے میں پوچھا، صحابہ کی صفت کتابوں میں کیا لکھی؟ رہبان باللیل وفرسان بالنہار، اگر وہ دن کو گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہیں تو رات کو مسلح کی پیٹھ پر سوار ہو کر آنسوؤں کی بارش سے دل کی زمین کو سیراب کر رہے ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ، اے محبوب رات کو آپ عبادت سے زندہ کیجئے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ یہی تو فرماتے، دن اچھا نہیں لگتا پر تیرے ذکر کے ساتھ، رات اچھی نہیں لگتی پر تجھ سے راز و نیاز کے ساتھ۔ تو ہماری راتوں میں، ہماری خلوتوں میں جب اس کے ساتھ دل کی تار جڑ جائے گی تو بیٹھے جو تیری یاد میں گوشہ نشی ہو کر اپنا بوریا بھی تخت سلیمان تھا کا مزداج بنے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا خوبصورت گفتگو ہے۔ رات کا فلسفہ آج سمجھ میں آ رہا ہے ہمیں، رمضان الکریم کی راتیں کیسی ہوں گی۔ مجھے ایک کال جس کا مفہوم آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت علی کرم اللہ وجہ سے منسوب بھی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ دن کی روشنی میں رزق تلاش کیجئے، مگر رات کی تاریکی میں رزق کو دینے والے سے ذرا محبت اور الفت تلاش کیجئے، ذرا اس کی طرف رغبت اور اطاعت کی طرف آئیے۔ علامہ امین شہیدی صاحب، اب چونکہ پروگرام کا آخری حصہ ہے، دن کا بھی ذکر ہوا، راتوں کا بھی ذکر ہوا، روزہ تو سب سے قیمتی عبادت رمضان الکریم کی ہے۔ میں اگر یہ کہنا چاہوں کہ کیا رمضان الکریم کا ہم ایک سکیجول بنا لیں، صبح یہ کرنا ہے، شام یہ کرنا ہے، رات یہ کرنا ہے، وہ کون سی چیزیں جو کرنی ہی نہیں ہیں، ڈونٹس؟ دیکھیے، رمضان المبارک میں سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے نا، وہ واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے اجتناب ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری، چونکہ یہ حلال اور حرام کا تعلق جو ہے جنت اور جہنم سے ہے۔ حرام کا ارتکاب آپ کے روزے کی تمام تر معنویت کو آن واحد میں جہنم میں جلانے کا باعث بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے حرام سے اجتناب اور حلال پر عمل درآمد، اس کے بعد یعنی واجبات پر عمل درآمد، حلال نہیں، واجبات پر عمل کرنا اور حرام سے اپنے آپ کو بچانا۔ دوسری چیز، دیکھیں، آپ کے تمام تر اعمال کا دار و مدار آپ کی نیت پر ہے۔ اگر آپ نے نیت کے ساتھ کوئی عمل انجام دیا، چاہے آپ سونے کے لیے لیٹ گئے، وہ آپ کی عبادت ہے۔ اللہ، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نیند عبادت نہیں ہے۔ نیند عبادت بھی ہے اور نیند عبادت سے محروم ہونے کا ذریعہ بھی ہے، اور اس کی وجہ آپ کی نیت ہے۔ اگر آپ نیت کر کے سوتے ہیں کہ تھوڑی سی توانائی مجھے ملے تو اس توانائی کے نتیجے میں اللہ کی عبودیت اور بندگی بجا لاؤں، تو یہ جو نیند کی نیت کر کے آپ سو رہے ہیں، یہ آپ کی عبادت ہے۔ اللہ، رسول کریم کے جس خطبے کا ذکر ابھی علماء کرام نے کیا، قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، تو وہاں پر ایک جملہ ہے وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، تمہاری نیند بھی اس مہینے میں عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ واجبات اپنی جگہ، فرائض اپنی جگہ، نوافل اپنی جگہ، نیند تو مباح عمل ہے، لیکن وہ مباح عمل کب عبادت ہے؟ جب آپ اس نیت کے ساتھ کرتے ہیں، لب کھولیں اللہ کی نیت سے، بات کریں اللہ کی نیت سے۔ اگر آپ بات کریں گے، بات کرنا مباح عمل ہے، لیکن جب آپ اللہ کی خوشنودی کی نیت سے گفتگو کریں گے، وہی گفتگو آپ کی عبادت ہے۔ عبادت کا مطلب صرف نمازیں پڑھنا نہیں ہے، عبادت کا مطلب صرف بھوکا رہنا یا روزہ رکھنا یا امساک کرنا نہیں ہے۔ عبادت یعنی آپ کی سوچ عبادت، آپ کا دیکھنا عبادت، آپ کا بولنا عبادت، آپ کا کھانا عبادت، آپ کا سونگنا عبادت، آپ کا چلنا عبادت، آپ کا رکنا عبادت، آپ کا بیٹھنا کسی جگہ عبادت، کھڑے ہونا عبادت، لیکن ان تمام عبادتوں کا دار و مدار آپ کی نیت پر ہے۔ اسی طرح علماء کی گفتگو سن کے ہم نے اس رمضان الکریم کو عرفان رمضان سے جوڑا ہے۔ ہر چیز سے پہلے نیت، اور نیت کے لیے آپ کو عرفان اور آگاہی اور شعور تو ہو کہ نیت کس چیز کی ہے۔ میں شکر گزار ہوں مفتی ابراہیم قادری صاحب آپ کا، آپ نے خصوصی وقت نوازا ہمیں۔ میں علامہ امین شہیدی صاحب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، آپ نے ہمیں قیمتی آراء سے اور خاص طور سے جس انداز سے آپ نے باتیں بتائیں۔ میں مفتی فضل سبحان صاحب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی خاص وقت میں سے توجہ کے ساتھ ہمیں یہ ساری باتیں نوازی۔ عرفان رمضان الکریم الرحیم المبارک المعظم، یہ پیارا مہینہ، اور عرفان کا نام جب ہم لے کر آئیں تو یہ ہماری انشاءاللہ تیسری نشریات ہوں گی،
اور اس نشریات کو آپ نے بھرپور انداز سے دیکھنا ہے۔ بہت سارے لوگ عرفان رمضان کے بارے میں پوچھتے ہیں، بہت پہلے اچھا فیڈ بیک آتا رہا۔ ہم نے عرفان کا نام اس لیے رکھا ہے کہ ہم آپ کو علم، شعور اور آگاہی دیں، اور وہ میں نہیں دے سکتا، وہ علماء کرام آپ کو دیں گے۔ سوال آپ کے ہوں گے، جواب آپ کو ملتا رہے گا۔ اسلامک کانٹینٹ ہم نے کوشش کی زیادہ سے زیادہ ہو تاکہ کوئی بھی رمضان الکریم میں ادھر ادھر کے کاموں میں نہ پڑ جائے۔ جو عبادتیں آپ پریکٹیکل کر رہے ہیں وہ بہت اچھا ہے، شعور اور علم و عرفان یہاں سے لے کے جائیں گے۔ احادیث سنیں گے، امپلیمنٹ آپ نے کرنا ہے، واقعات سنیں گے اور اعمال آپ نے بجا لانا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا، اور اللہ کے فرمان کی پاسداری کرتے رہیے گا، ملک پاکستان سے محبت کرتے رہیے گا، عرفان رمضان الکریم کو دیکھتے رہیے گا، دعائیں دیتے رہیے گا۔ اللہ کی امان میں۔